बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कि न्यूज़ 21। मैं हूं आमिर खलील, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट और मेन स्ट्रीम मीडिया को ज़बरदस्त जो है वो शिकस्त हुई। अमेरिका के अंदर इलेक्शन हुआ जो कामला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान एक मुकाबला था, जिसमें सदर जो है डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए। 50 रियासतों के अंदर ये वोट हो रहे थे। तो इलेक्ट्रनल वोट जो हैं उसका हदफ जो होता है 270 होता है। जो 270 का हदफ अबूर कर लेता है तो वो जो है वाइट हाउस का जो है वो वाइट हाउस के सदर जो है वो बन जाते हैं और वाइट हाउस में वो बैठने के काबिल जो है वो हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो स्ट्रीम मीडिया था या इस्टेब्लिशमेंट थी अमेरिका की, ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका की जो है वो समझी जाती है, वो नहीं चाहती थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अमेरिका के सदर मुंतखब हो। और मीडिया के ऊपर भरपूर कैंपेन जो है वो चलाई गई और शोशा जो है वो किया गया। 50 रियासतों में से किसी एक रियासत के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो कामला थी वो किसी एक जगह पर भी जो है वो ना जीत सकी। तमाम रियासतों के अंदर उनको शिकस्त हुई। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 277 जो है इलेक्ट्रनल वोट जो है वो हासिल कर सके। उनकी जो मुखालिफ थी उसको सिर्फ 226 जो है इलेक्ट्रनल वोट मिले। तो मेन बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार भी किया गया और उसको जो है उसके ऊपर कैपिटल हिल जो है इमारतों के ऊपर हमले में जो है वो नामजद किया गया था और उनकी टीम को भी गिरफ्तार किया गया था। आप ऐसे समझें जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के ऊपर 9 मई का इल्ज़ाम लगाकर और उसकी पूरी पार्टी को तोड़ मरोड़ किया गया और इलेक्शन के अंदर उसके साथ क्या किया गया, ये सेम एक ही पेज और एक ही सिचुएशन जो है उसमें देखने को आपको मिलेगी। तो बहरहाल अमेरिका के अंदर ना इंटरनेट बंद किया गया, ना मोबाइल सर्विस बंद की गई, ना लोगों के कागजात नामजदगी जो है वो छीने गए, ना जो है वो 9 फरवरी और 8 फरवरी को दोहराया गया, ना फॉर्म 45 ना 47 किए गए। तो इसके ऊपर पाकिस्तान जो अमेरिकी जो इलेक्शन है उसके पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात होंगे, उनके मुतालिक आपको जो है वो आगाह करते हैं। इससे पहले कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने भरपूर कैंपेन की और उन्होंने अपनी कैंपेन के अंदर मुस्लिम लोग जो मुसलमान थे उनको इमरान खान के तस्वीरें और वीडियो दिखा दिखा कर उन्होंने वहाँ पर भी जो है वोट वो हासिल किए। तो इससे पहले जो अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट या जो बाइडेन की हुकूमत थी, तो वो जो कामला थी वो डेमोक्रेट पार्टी से थी। तो डेमोक्रेट जो है उसको हमारे पाकिस्तान के मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है और जो मुस्लिम लीग नून है और पीपल पार्टी है वो सपोर्ट करते रहे। माजी में आपने देखा होगा कि जिस वक्त जो बाइडेन का इलेक्शन था उस इलेक्शन के अंदर मुस्लिम लीग नून ने भरपूर फंडिंग भी की थी और वहाँ पर गए भी थे और मीडिया के ऊपर भी हेल्प जो है वो करते रहे। तो रात गए हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर मौजूदा जो मीडिया है वो इस बात की कवरेज करता रहा और वो दिखाता रहा कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो मीडिया था वो इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत को खुश करने के लिए ये दिखा रहे थे कि कामला जो है वो अमेरिका के अंदर इलेक्शन जो है ट्रंप से जीत रही है। तो आज सुबह सवेरे जो है वो ट्रंप जो है वो इलेक्शन जीत गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो जो तब्दीलियां पाकिस्तान के अंदर जो कानून साजियाँ की जा रही थी, तरमीम आ रही थी, जल्दबाजी थी, लोगों को अगवा किया जा रहा था, लोगों की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा था, ये वो तमाम जुल्म मजालिम जो हैं वो जब बाइडेन के किया करदा इंतजामात हैं
اور آپ کو یاد ہوگا پاکستان کے اندر جو رجیم چینج آپریشن ہوا، رجیم چینج آپریشن سرکار جو ہے وہ کون تھی؟ ڈونلڈ لو کی طرف سے پاکستان کے اندر ایک سیفر آتا ہے دھمکی زدہ، وہ سیفر جو ہے جنرل باجوہ کو رسیب ہوتا ہے، جس کا علم عمران خان کو بعد میں ہوتا ہے۔ تو وہ تمام چیزیں جو ہے آپ نے دیکھی ہوگی، وہ کس طرح جو ہے سیفر کے بعد عدم اعتماد لائی گئی، عمران خان کی حکومت گرائی گئی۔ جو بیلڈن جو ہے وہ عمران خان کو پسند نہیں کرتا تھا، اور پاکستان کے لوگ بھی جو مسلم لیگ نون ہے یا پیپل پارٹی ہے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ جو بیلڈن کے کہنے کے اوپر تمام اقدامات کر رہی تھی، جن کے انکشاف مولانا فضل الرحمان نے بھی کیے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، انہوں نے کہا کہ میں نے پارلیمنٹ کے اندر جنرل باجوے سے کہا تھا کہ کیا جلتی ہے، ملک کو چلنے دے۔ جس وقت عمران خان کی حکومت تھی تو جنرل باجوے نے کہا کہ امریکہ کا بہت دباؤ ہے، تو وہ امریکہ کا اس وقت صدر جو بیلڈن تھا، جس نے پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالا، وہ عمران خان کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ڈونلڈ لو جو ہے وہ امریکہ کے اندر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کے اوپر بھی حملے ہوئے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو گرفتار بھی کرایا گیا، ان کی ٹیم کو بھی گرفتار کرایا گیا۔ اس کے اندر جو بیلڈن اور ڈونلڈ لو کا بھرپور کردار تھا۔ تو پاکستان کے اندر بھی وہی ڈونلڈ لو تھا، وہی جو بیلڈن تھا، جنہوں نے مداخلت کر کے عمران خان کے اوپر سیفر کی جو ایف آئی آر ہے وہ درج کرائی۔ عمران خان کو سیفر کیس کے اندر 10 سال قید بامشقت سنائی گئی، عمران خان، شاہ محمود قریشی سمیت۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی حکومت کو گرائیں۔ عمران خان کی حکومت کو گرانے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی ہم عمران خان کو جیل کے اندر بھی بند کر دیں گے۔ یہ وہ تمام انکشاف جو ہے وہ سامنے آئیں گے۔ عمران خان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی مل رہی تھی، اور عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا۔ تو اس وقت بھی جو امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، پاورفل اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہے، اور جو امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو امریکہ کی عوام نے شکست فاش کیا، اور کرپٹ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ٹرمپ نے یہ الفاظ استعمال کیے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت وہ تمام اقدامات جو امریکہ کے اندر اسٹیبلشمنٹ ٹرمپ کے خلاف کر رہی تھی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ وہ تمام اقدامات عمران خان کے خلاف کر رہی تھی۔ عمران خان کے اوپر 9 مئی کا الزام لگایا گیا، اور 9 مئی یہ ٹرمپ کو عوام نے، امارت کے اوپر حملہ کرنے والوں کو عوام نے جو ہے منتخب کرایا۔ پاکستان کے اندر بھی 8 فروری کے الیکشن کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور ان حکمرانوں کو عمران خان نے 8 فروری کو شکست فاش دی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ امریکہ کے اندر اور پاکستان کے اندر ہونے والے الیکشن میں بہت زمین آسمان کا فرق تھا۔ یہ وہ تمام چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی۔ تو بتانا یہ تھا پاکستان کے اندر کیا اثرات ہوں گے۔ ہمیں خوشی اس بات کی نہیں ہے کہ ٹرمپ جو ہے صدر بن گئے ہیں امریکہ کے، بات خوشی اس بات کی ہے جن لوگوں نے عمران خان کی حکومت گرائی تھی ان کا خاتمہ ہو گیا، اور رجیم چینج سرکار جو ہے وہ یتیم ہو گئی ہے، اور ان کا جو خواب تھا عمران خان کو پھانسی پر چڑھانا وہ خواب پورا نہ ہوا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جو ایبسلوٹلی ناٹ کہتا تھا اور امریکہ کی غلامی نامنظور کا نعرہ لگاتا تھا، آج وہ امریکہ سے اپنی رہائی کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ وہ سوال موجود ہے۔ اس سوال کا جواب میں آپ کو یہ دوں، عمران خان نے کہا تھا ڈونلڈ لو کو، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ وہ ڈونلڈ لو ہے جس نے میری حکومت گرائی تھی۔ تو عمران خان کے سامنے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ متعدد بار یہ بات جیل کے اندر کرتی رہی کہ آپ سیفر کے معاملے کے اوپر پیچھے ہٹ جائیں، اور آپ 3 سال کے لیے اپنی زبان بندی کریں، ہم آپ کو جو ہے وہ چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ 3-4 روز پہلے میری اطلاعات کے مطابق اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان کے پاس یہی پیغام آیا کہ آپ جو ہے 3 سال کے لیے خاموش ہو جائیں، آپ کو بنی گالہ شفٹ کیا جاتا ہے، اسی نظام کو اسی طرح چلنے دیں۔ تو غالباً آج وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور وہ جو طاقت ہے جس کے با اثر طریقے سے
ان کو جو ہے عمران خان کی حکومت کو ہٹایا گیا تھا، عمران خان کو دھمکیاں دی گئی تھی، اس کے بعد جو ہے یہ جیل کے اندر ڈالا گیا، قاتلانہ حملہ کرایا گیا، تو وہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ اب وہ گارنٹی مانگی جا رہی ہے کہ آپ ان چیزوں سے پردہ نہ اٹھائیں، عمران خان صاحب سے یہ پوچھا جا رہا ہے۔ میرے پاس یہ سوال موجود ہے کہ مشاہد حسین نون لیگ کا سینیٹر تھا، وہ کہہ چکا ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ عمران خان کو رہا کر دیں۔ اگر ٹرمپ پاکستان کے معاملات کے اوپر ایک ٹویٹ بھی کر دیتا ہے تو پاکستان کے اندر ہلچل ضرور مچے گی۔ تو یہاں پر یہ بھی سوال موجود ہے کہ اب تمام اقدامات آپ نے دیکھے ہوں گے، آرمی چیف کی مدت ملازمت میں جو ہے وہ ان کی عمر بڑھائی گئی، سروس چیف جو ہیں ان کی مدت بھی بڑھائی گئی، عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے آئینی ترمیم لائی گئی، اور جو آئینی بینچ ہے وہ بھی بنا دیا گیا۔ تمام تر وہ اقدامات شریف خاندان نے اپنے نام کر لیے، پیپل پارٹی بھی ان کے ساتھ ہے اور دیگر جماعتیں بھی ان کے ساتھ ہیں۔ تو یہاں پر سوال یہ موجود ہے کہ پھر بھی حکومت کے اندر مایوسی کیوں ہے، وہ گھبرائے ہوئے کیوں ہیں، لوگوں کو کیوں اٹھا رہے ہیں۔ رات گئے توسہ شریف کے ایم این اے خواجہ شیراز المحبوب جو آئے ملتان کے اندر، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور نامعلوم افراد اور کچھ پولیس کے لوگ ان کے گھر کے اندر ملتان میں داخل ہوتے ہیں۔ خواجہ شیراز جو ہے وہ فریشمنٹ کے لیے واش روم میں گئے ہوتے ہیں، اور ان کی بیوی کو معلوم ہوا کہ ان کے جو رہائش گاہ ہے ان کے ارد گرد کوئی جو لوگ ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، تو وہ دروازہ لاک کرنے کی کوشش کر رہی تھی، تو گن جو بٹ ہے بندوق کا وہ دروازے کو مار کر توڑ کر اندر داخل ہوئے، اور اس کی بیوی کے سر کے اوپر جو ہے گن تان لی گئی۔ کہا گیا کہ بتائیں خواجہ صاحب کہاں ہیں، تو اتنی دیر میں خواجہ صاحب فریش ہو کر باہر آ گئے، انہوں نے سیدھا بندوق جو ہے خواجہ شیراز کے اوپر تان لی، اور ان کی بیوی کو کہا کہ آپ باہر نہ آئیں۔ وہ خواجہ شیراز کو باہر لے کر گئے۔ تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں خواجہ شیراز المحمود، توسہ شریف سے تعلق رکھتے، تو باہر لے کر گئے۔ اس کی بیوی پھر بھی اس کے پیچھے بھاگی اور آئی، انہوں نے دیکھا کہ خواجہ شیراز المحمود کے ہاتھ باندھ دیے اور منہ کے اوپر کالا کپڑا ڈال کر اور گاڑی کے اندر ڈال دیا، اور ان کے ساتھ جو ان کے علاقے کے ایک دو آدمی ان کے ساتھ تھے، تو ان کو ڈرایا گیا کہ آپ نے اس کے متعلق کسی کو بتایا تو آپ کو گولی مار دی جائے گی۔ تو وہ لے کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد 10 منٹ 15 منٹ کے بعد واپس وہی لوگ واپس آ گئے، تو آئے تو ان کی بیگم نے کہا کہ آپ خواجہ صاحب کو لے گئے ہیں اور کیا لینے آئے ہیں، اور جس کمرے کے اندر اس کے بچے سو رہے تھے تو اسی کمرے کے اندر چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ بچے سو رہے ہیں، اب یہاں پر نہ جائیں۔ انہوں نے دروازہ توڑ کر پھر بھی اندر چلے گئے، تو ان کے بچوں کو کہا کہ ہم آپ کے باپ کو لے کر جا رہے ہیں۔ یہ وہ ہراسمنٹ جو ہے وہ ذہن جو ہے ان کے اکھاڑنے کے لیے یہ ریاست کے لوگ جو ہیں ہم لوگوں کے اوپر یہ طریقے اپنا رہے ہیں۔ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم محب وطن پاکستانی ہیں۔ ہمارا جو آئیڈینٹی کارڈ ہے وہ پاکستان کے اندر یہ گواہی دیتا ہے کہ ہم محب وطن پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی شہری ہیں، ہمیں آئین کے آرٹیکل 8 نے یہ بنیادی حق فراہم کیے۔ تو ان تمام تر صورتحال کے باوجود میرے دوستوں کو مایوسی کیوں ہے؟ وہ مایوسی اس بات کی تھی کہ پاکستان کے معاملات جو ہیں، جو انتظامی صورتحال ہے اس کے اندر چینجنگ ضرور آئے گی۔ رات گئے آپ نے خواجہ آصف کو سنا ہوگا، غالباً کسی چینل کے اوپر میں نے ایک کلپ دیکھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم انتظامی جو معاملات ہیں ان کے امریکہ کے پورے کر رہے ہیں، تو اس کے باوجود وہ ٹرمپ کیسے یہاں پر مداخلت کرے گا کہ عمران خان کو رہا کرے؟ وہ نہیں رہا کی بھیک نہیں مانگ رہے، یہ ہے کہ وہ جو دشمن تھا اس کا سر جو ہے وہ کچلا گیا۔ اس بات کی خوشی ہے کہ عمران خان کی جان کا جو دشمن تھا، جو بلڈن، اس کو شکست ہوئی اور ٹرمپ کو جو ہے فتح ہوئی۔ اس کے بعد جو اثرات پاکستان کے اوپر امریکہ کی طرف سے پڑیں گے، لمحہ با لمحہ اس سے آپ کو اپڈیٹ جو ہے وہ دیتے رہیں گے۔ لیکن اس وقت یہ سوال ذہن میں رکھیں کہ تمام اقدامات ہونے کے باوجود بھی مایوس کیوں ہیں؟